आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नून लीग रफीक, नून लीग रकीब, पीपल्स पार्टी का मफाहिमत से मज़ाहिमत की जानिब सफर और नए हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब से। जो किसान का दुश्मन है, जो मजदूर का दुश्मन है, उससे कोई मफाहमत नहीं हो सकती। जिस खेत से देहकाक को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। कॉमरेड बिलावल भुट्टो ने सोशलिज्म का नारा एक बार फिर जिंदा कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि वो कुछ लेट नहीं हो गए और पीपल्स पार्टी को 2.5 साल की ऑपोजिशन में ये ख्याल क्यों नहीं आया। आज कहा जा रहा है कि सरमायादाराना और जागीरदाराना निजाम नहीं चलेगा, जो किसान और मजदूरों का दुश्मन है, इससे कोई मफाहिमत नहीं हो सकती। तो अब तक तो जो होता आ रहा था वो क्या था, क्यों था और अब क्यों नहीं है। पंजाब में किसान की हालत का मरसिया पड़ने वाले बिलावल भुट्टो को क्या किसी ने ये नहीं बताया कि सिंध के किसान को 1300 रुपए मन की इमदादी कीमत वाली गंदम 1100 रुपए मन में बेचना पड़ी। क्या किसी ने बिलावल भुट्टो को बताया नहीं कि सिंध के किसान को उसकी 4 फसलों पर इस साल 58 अरब का नुकसान हुआ है और इसकी वजह फसलों की कम कीमत और मिडिल मैन और मिल मालिकान की जानिब से किया जाने वाला इस्तेहसाल है। क्या किसी ने बिलावल भुट्टो को यह नहीं बताया कि इस साल गंदम की फसल के लिए सिंध सरकार की जानिब से शुगर मिल मालिकान को 4 अरब की सब्सिडी दी गई और सिंध में शुगर मिलें किसके पास हैं? वैसे तो ये सबको पता है, लेकिन अगर हम कहेंगे तो शायद हम पर भी मीडिया ट्रायल का इल्जाम लगा दिया जाए। बहरहाल मियां साहब को ललकारने से, उनके मेगा प्रोजेक्ट्स पर उंगलियां उठाने से और नैब और FIA को पुकारने से ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अपनी गलतियों से सबक सीख रही है, वक्त के बदलते धारे को देख रही है, लेकिन उसकी उम्मीदें अभी भी जिंदा है। भुट्टो जिंदा है, हर घर से भुट्टो निकलेगा। बीबी की शहादत रोटी, कपड़ा और मकान जैसे पुरकशिश नारों से वाबस्ता है। अहम बात यह है कि सिंध के मेहनतकश तबके की उम्मीद पीपल्स पार्टी के पास करप्शन के लेबल से जान छुड़ाने और अपने जवाल को रोकने के लिए पुरजोश नारों और दावों के अलावा और क्या है। और सबसे अहम सवाल ये कि आज बिलावल भुट्टो ने जो कुछ कहा, क्या सिंध उसकी तस्वीर पेश कर रहा है? इसी बारे में प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। सैयद खुर्शीद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। खुर्शीद शाह साहब, कैसा लग रहा है आपको एक ऐसे दौर में ऑपोजिशन लीडर होना जब जो सबसे ज्यादा इस वक्त मशहूर या मकबूल शख्सियत हैं वो ना लीडर ऑफ द हाउस हैं ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं? देखें जी, आपने जो शुरुआत में कुछ बातें की हैं मैं उस पर भी ज़रा बात करूँगा जी, उस पर भी आएंगे बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अपोजिशन लीडर हूँ एक बड़ी जमात का और वहाँ पार्लियामेंट में बैठ के जो इशूज़ है रिलेटेड हम उसको हाईलाइट करते हैं। ठीक। और जो आपने ये बातें की है खुर्शीद शाह साहब, एक सेकंड, दूसरी बातों पे आने से पहले सर, मैंने आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो मकबूल तरीन शख्सियत हैं उनके हवाले से बात की। हम बात कर रहे थे, कहा जा रहा है जनरल राहील शरीफ इस वक्त मकबूल तरीन शख्सियत हैं, जिनके जो पोस्टर हैं वो मालाकंड की पहाड़ियों से लेकर कराची की सड़कों तक लगे हुए हैं और पाकिस्तान का एक आम से आम तरीन आदमी जो है वो उनको अपना हीरो समझता है, अपनी शिकायत का अजाले के लिए उनकी जानिब देख रहा है। देखें, क्यों ना उनके फ़ोटो लगने चाहिए। वो हमारे सुपर सालार है और वो इस मुल्क की सरहदों की ज़मानत देते हैं, उसकी हिफाजत की ज़मानत देते हैं जी। और अब 50 साल, जब 1965 में हमारी उम्र 18 साल थी, जब जंग हुई, तो उस वक्त हमारे अफवाज ने, हमारे अवाम ने जिस जुर्रत का मुजाहरा किया, जिस क़ुव्वत का मुजाहरा किया, उस सिलसिले में आज उसको 50 साल गुजर चुके हैं।
ہم جنرل راحیل شریف ہوں جو بھی سپر سالار ہوتے جی ہم ان کو اتنا ہی آدر بھا دیتے اتنی عزت و احترام دیتے جی جو 65 کی وار میں ہمارے فوجیوں نے کیا. یہ ٹریبیوٹ پیش کی جا رہی ہے پاکستان کے افواج کو, پاکستان کے افواج کی لیڈرشپ کو. اس لیے آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے سپر سالار کی اگر تصویریں لگتی ہیں تو اچھی بات ہے. قوم اپنے جو ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اگر ان کو عزت اور احترام دیتے ہیں تو میڈیا کو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ بات یہ پریشانی کی بات نہیں ہے, ہم پریشان نہیں ہیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بات باعث تشویش ہے کہ جو امیدیں دیکھیں جو آپ نے 65 کی وار کے حوالے سے اور اس کے بعد بات کی وہ تو قربانیاں ہیں نا ان کی, لیکن جو توقعات اس وقت پاکستان کے عوام کو وزیر اعظم سے ہونا چاہیے تھی وہ اس وقت آرمی چیف سے ہیں, جنرل راحیل شریف سے ہیں. لوگ اپنی مشکلات کے لیے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میں کسی کی وکالت یا سفارش نہیں کر رہا. اس ملک میں ایک پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ اس ملک کو اداروں کو چلاتی ہے اور پارلیمنٹ کے جتنے ادارے ہیں وہ پارلیمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں, اس کے ماتحت ہیں. عدلیہ کو بھی قانون اور جو پاور دیتی ہے وہ پارلیمنٹ دیتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو پاور ٹرانسفر کرتی ہے وہ بھی پارلیمنٹ کرتی ہے. جس ملک میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو, جس ملک میں ڈیموکریسی ہو, اس ملک کے ادارے بھی مضبوط ہوتے ہیں, اس ملک کے ادارے بھی مستحکم ہوتے ہیں. سر جو بات ہم نے کی نا کہ وہ طاقت کا مرکز شفٹ ہو گیا ہے اسلام آباد سے راولپنڈی, وہ اسی تناظر میں بات کی جا رہی تھی کہ عوام کی توقعات اب ایک سویلین حکومت کے بجائے ایک دوسری طرف سے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر طاقت کا مرکز یہیں پر ہے اسلام آباد میں تو جس طرح اس وقت LNG, نندی پور, چیچو کی ملیا یا قائد اعظم سولر پارک اور ان جیسے منصوبوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے خورشید صاحب, کیا اسی طرح سے ہو سکتی تھی؟ دیکھیں اس سے پہلے جب ایوب خان تھا یا اس کے پہلے جو ضیاء الحق تھا یہی چیزیں اس وقت سے بھی زیادہ ہو رہی ہے. یہ نظام جو کبھی BD سسٹم, کبھی ناظمی سسٹم, کبھی کاؤنسلر سسٹم کی طرف آتا رہا ہے, تو یہ ایسی چیزیں ہمیشہ ہوئی ہیں. اور یہ پارلیمنٹ ہے جو ابھی آج آپ بھی آزاد ہیں, آپ بھی یہ باتیں کر رہی ہیں اس وجہ سے کر رہی ہیں کہ اس ملک میں میڈیا کو پاورفل بنایا گیا ہے. اس پارلیمنٹ نے پاورفل بنایا ہے. بالکل پارلیمنٹ نے اتھورائز کیا ہے آپ کو. صحیح, آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں خورشید شاہ صاحب. یوم دفاع کی تقریب آپ بھی اس میں موجود تھے اور جس میں آرمی چیف نے جو ایجنڈا پیش کیا کشمیر کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے, کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے, دہشت گردوں کے جو مالی مددگار ہیں, ہمدرد ہیں, جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا, ان کا خاتمہ کیا جائے گا. پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ اس ایجنڈے سے اتفاق کرتے ہیں ان کی ساری باتوں سے؟ یہ ہماری ترجمانی ہے, پارلیمنٹ کی ترجمانی ہے. پارلیمنٹ میں یہی ڈیبیٹ ہوتی ہے جو آرمی چیف نے کہا ہے. ٹھیک ہے سر, تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ متفق ہیں, ظاہر پارلیمنٹ بھی اور پیپلز پارٹی بھی ہوگی, لیکن یہ کیسا اتفاق ہے کہ پھر شور مچایا جا رہا ہے؟ نیب اور FIA کی جو کاروائیاں ہیں ان پر اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے خورشید شاہ صاحب؟ کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہوگا نا سر, یا آپ کے خیال میں ان کا کوئی اپنا ایجنڈا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں؟ قانون کے دائرے میں رہ کے اگر کوئی فیصلے کیے جائیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. قانون سے ہٹ کے اگر کوئی باتیں کی جاتی ہے تو اس پہ اعتراض آتے ہیں. سر آپ کے خیال میں یہ جو ادارے ہیں یہ قانون سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں؟ جو ابھی جو گرفتاریاں ہوتی ہیں, جب نیب لا ہے اس کے لیے قانون ہے, جی FIA ہے اس کے لیے قانون ہے کہ پکڑا جائے, ٹھیک, اور اس کے بعد ان سے بات چیت کی جائے, ان کو اپنا چارج شیٹ دی جائے. دنیا میں اس طریقے سے لا ہوتا ہے. اس کے بعد ان کو جب پروو ہو جائے, آج میں نے دیکھا کہیں پہ کہ ڈاکٹر عاصم, چاہے وہ میں کسی کی کرپشن کو سپورٹ نہیں کروں گا اور نہیں کرنا چاہوں گا, اور کرپشن کسی ملک کے لیے ایسے ہی ہوتی ہے جیسے دیمک کسی لکڑی کو لگ جائے اور ختم کر دے اندر سے اندر. مگر دیکھیں کہ کہاں کہاں ہماری غلطیاں ہوتی ہیں. آج ڈان اخبار میں ہے کہ رینجرز نے اسٹیٹ بینک کو کہا ہے کہ آپ ہمیں ان کے اکاؤنٹس, یہ فگرز, یہ سارے ہمیں پرووائڈ کر دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں پہلے ہاتھ میں نہیں ہیں, ابھی کی جا رہی ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار ہے کہ یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ چیک کیے جائے
اور اس کے بعد ان کو بٹھایا جائے, ان کے بعد ان کو چارج شیٹ دی جائے, اس کے بعد ایکشن لیا جائے, تو یہ باتیں ہو ہی نہیں سکتی پھر. ٹھیک, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ پھر ہاتھ ڈالا جائے اور پھر شاید اعتراضات نہ اٹھے. جو دنیا میں ایک طریقہ کار ہے, دنیا کا طریقہ کار ہے, دنیا میں مہذب ملکوں میں جو طریقہ کار ہے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کا. ٹھیک, خورشید شاہ صاحب, آپ نے ابھی بیچ میں ایک ذکر کیا کہ کرپشن جو ہے وہ دیمک کی طرح کھا جاتی ہے. سر, کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور کرپشن یہ دونوں ایک دوسرے کے متبادل ہو گئے ہیں, بن گئے ہیں, اور پیپلز پارٹی پہ کرپشن کا آپ یا یوں کہہ لیں کہ لیبل لگ گیا ہے. تو یہ سازش ہے آپ کے خیال میں یا حقیقت ہے, اور ساکھ کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اپنی؟ اب ماشاءاللہ آپ پیدا نہیں ہوئی ہوں گی 70s میں, 79 میں, 77 میں. اس طریقے سے ایک کرتار سے عوض کے نام سے ایک دپاکچہ چھپا تھا, کتاب چھپی تھی جس میں بھٹو صاحب کے اوپر بھی ایسے الزامات تھے جس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے, آخر تک شہید کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں کر سکے, جو آج بھی قوم پچھتا رہی ہے. اس طریقے سے بی بی کے اوپر بھی سوئز کیسز ڈالے گئے اور ان کے اوپر کورٹوں سے سزائیں دلائی گئیں, وہ ٹیپ بھی کورٹوں میں آئے, پھر وہ سارے ختم ہو گئے, ججز نکالے گئے. یہ کوئی پہلی بات تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے پر یہ الزامات آتے ہیں, مگر ہیں تو دکھاتے جائیں. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اور پیپلز پارٹی بھٹو کی پارٹی ہے, اس کے اوپر اگر کرپشن کا الزام آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک, خورشید شاہ صاحب, لیکن سر ایسا کیوں لگ رہا ہے یا کچھ حلقوں کی جانب سے ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے وہ یہ ان الزامات کو کلیئر کرنے کے بجائے جن لوگوں پر الزامات لگ رہے ہیں ان کا دفاع کر رہی ہے؟ سر, کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تحقیقات میں, کارروائیوں میں شور مچا رہے ہیں آپ. دیکھیں, کوئی میں نے شور مچایا ابھی؟ میں تو کہہ رہا ہوں, جیسے پہلے آپ نے سوال کیا وہ جواب دیا کہ مہذب قسم میں, مہذب ملکوں میں جو ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہے, جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے, جو پارلیمنٹ پہ یقین رکھتی ہے, وہ قانون پہ یقین رکھتے ہیں, ان کے آئین ہوتے ہیں, ان کے قانون کے تحت طریقہ کار ہوتے ہیں سزاؤں کے. تو اگر کوئی چیز پروو ہے تو اس کے لیے قانون ہے, ساری چیزیں کلیکٹ کر کے ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں, اس کے بعد ان پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے. ہمارا کہنا یہی ہے کہ اگر کوئی کرپشن میں انوالو ہے, کرپشن کیا ہے یا کرپشن کرنے جا رہا ہے, تو اس کی ساری چیزیں پہلے پکڑ لی جائے اور پھر ان کے سامنے رکھا جائے اور قوم کے سامنے آ جائے. اگر کرپٹ ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ سر بالکل ٹھیک, لیکن یہ ان کو سپورٹ کریں. سر لیکن یہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ اختیارات سے تجاوز کیا جا رہا ہے. یہ وفاق کے کام ہیں, یہ صوبے کے کام ہیں, یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. جو وفاقی ادارے ہیں وہ کسی صوبے میں کام نہیں کر سکتے. پھر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ہم شور نہیں مچا رہے. دیکھیں, یہ ہر ادارے کا اپنا ڈومن ہوتا ہے. آپ کا ایک ڈومن ہے, آپ بات کرتے ہیں, اس بات کے بعد پھر جو پرسپشن آپ پیدا کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہے. مگر اگر آپ یہ کہہ دیں کہ قانون سے بالا تر ہو کے ہر ادارہ ایک دوسرے ادارے کے اندر گھسنا شروع کر دے, پارلیمنٹ جوڈیشری کو کیپچر کر کے خود فیصلے کرنے شروع کر دے, یا جوڈیشری پارلیمنٹ کا ہاتھ میں لے کے, جیسے پرویز مشرف کو ایک مرتبہ جوڈیشری نے پاور دے دیا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کا, اور وہ ختم ہو گیا کہ وہ نہیں کر سکتی جوڈیشری. اس طریقے سے اگر جوڈیشری ایگزیکٹو کے مقررہ کے پاور لے لے تو یہ ادارے نہیں چلتے نا. اس طریقے سے کوئی طریقہ کار ہے, یہ پارلیمنٹ ہوگی, یہ سسٹم ہوگا, تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی. کیونکہ یہ کرپشن کی بنیادیں ڈکٹیٹروں نے ڈالی ہوئی ہے, یہ بنیاد وہاں سے پڑی ہوئی ہے. ہمارے قائد اعظم یا لیاقت علی خان یا خواجہ ناظم الدین بھٹو شہید کے زمانے میں کوئی کرپشن نہیں تھی. یہ ڈکٹیٹرز آئے, ان لوگوں نے کرپشن کا بنیاد رکھا, اور یہ لوکل باڈیز سے یہ سسٹم چل پڑا, اور آج ہمارے سب کے گلے میں ہے. ٹھیک ہے سر, آپ مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو شکایات ہیں کراچی آپریشن سے ہوں یا جو آپ لوگوں کو ریزرویشنز ہیں جو آپ نے ابھی بات کی, سر اس کے لیے عدالتیں بھی کھلی ہوئی ہیں نا, تو وہاں پر آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ لوگوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے اس حوالے سے کافی بات ہوئی, آپ نے اپنی شکایات پہنچائی ہیں, لیکن اگر وہاں سے آپ لوگوں کے بقول آپ کے جواب نہیں مل رہا سر, تو اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں نا, یا تو وزیر اعظم آپ لوگوں کے جو تحفظات یا شکایات ہیں وہ دور نہیں کرنا چاہتے, یا وہ کر نہیں سکتے ہیں. پھر پارس میں ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. آپ نے آج میری پریس کانفرنس بھی دیکھی. جی بالکل دیکھی. جو میں نے آج پریس کانفرنس کی, جس کا ذکر آپ نزدیک سے بھی نہیں کر رہی, سائیڈ لے کے جا رہی ہیں آپ. علی نواز شاہ صاحب
ہمارے جی جی ہمارے ایم پی ہیں، فیڈرل منسٹر بھی رہے انڈسٹریز کے، کبھی ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوا۔ ایک ایسا کیس جس میں اس نے انڈر پروٹیسٹ وابڈا سے پیسے لیے، انڈر پروٹیسٹ، جی جی اس کے لیے وہ خود کورٹ میں چلے گئے، کہا کہ یہ مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے، کورٹ نے ڈگری بنا دی، وابڈا اس کے خلاف ایڈیشنل جج کے پاس اپیل میں گئی، وہ ختم ہو گیا۔ پھر شاہ صاحب کے خلاف یہ چلے گئے، ایک جب الیکشن میں 2002 میں وہ جا رہے تھے، وہ دوسرا ان کا اپوننٹ اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پلی بارگن نہیں ہے، یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور شاہ صاحب کو این آر او میں یہ فیسلٹیز ملی جو شاہ صاحب نے جا کے وہاں ریفیوز کر دیا کہ مجھے این آر او نہیں چاہیے، مجھے عدلیہ پہ اعتماد ہے، میں این آر او نہیں لوں گا کیونکہ یہ میرا رائٹ ہے۔ اور اس آدمی کو جس نے کبھی کرپشن کا سوچنا بھی اس کے لیے گناہ ہے، کبھی تصور بھی کرنا ان کے لیے بڑی بات تھی، اس آدمی کو نیب نے 15 لاکھ اور ساری فیملی کو 15 لاکھ ملے ہیں، جو ان کی اپنی زمین بھی ان کے پاس ہے، وابڈا کے پاس ہے، جہاں سے وہ ڈرینیج ان لوگوں نے اوپن کی ہے، ان کی کروڑوں کی پراپرٹی کے 21 لاکھ 36,000 روپے۔ تو آپ وہ بات نہیں، کورٹ میں گئے، ابھی پروگرام ہے شاہ صاحب، ہم آگے کرتے ہیں اس کے اوپر بات۔ سر وہ کورٹ میں جائیں گے، کچھ نہیں پروو ہوگا تو ظاہر ہے وہ پھر رہا ہو جائیں گے، ان کو رہائی مل جائے گی۔ سر ایک بات بتائیے گا، نہیں میں دیکھیں، آپ رہائی ہو جائے گی، ایک آدمی کو تو آپ نے خراب کر دیا، ایک عدالت نے تو ایک کہہ دیا، سزا دے کے کہہ دیا سوری، میں کیا کروں؟ یہ اب اس سے ایک آدمی کی جو کریڈیبلٹی ہے 40-50 سال کی، جس سے اپنی پارٹی میں ایک خدمت کی بھٹو کے ساتھ، وہ خراب ہو گیا، واپس ملے گی وہ؟ ٹھیک ہے سر، پھر 4 دشمن کہیں گے چور ہے، 4 دوست کہیں گے ناجائز ہی ہے، اور آپ سب سے زیادہ میڈیا اس کو اچھال رہی ہے۔ یعنی کہ آپ لوگوں کے خلاف ہی کام ہو رہا ہے، آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی کے خلاف کام ہو رہا ہے، جس پہ آپ لوگ پھر یہ یہاں بات کر رہے ہیں۔ ایک اچھے آدمی کو اگر آپ پکڑیں گے تو آپ ہمیں کہیں گے بولیں بھی نہیں، ٹھیک نہیں، آپ بالکل بات کیجئے سر، اور جب بولنے کی بات ہو رہی ہے، آپ بھی سچ نہیں بولیں گی سر، بالکل سچ بولیں گے سر، میڈیا تو آئینہ ہوتا ہے نا، جو جیسی چیز ہوتی ہے ویسے ہی دکھا دیتا ہے لوگوں کو۔ آئینہ آپ دیکھ لیں نا، میڈیا بھی آئینہ دیکھ لیں، میں نے ڈاکیومنٹس دیے ہیں وہاں۔ خوشیشا صاحب، زرداری صاحب اب سے کچھ دن پہلے تک اسٹیبلشمنٹ پر برس رہے تھے، لیکن اب ان کی توپوں کا رخ میاں صاحب کی طرف ہے۔ آج آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی تقریر سنی، وہ بھی میاں صاحب پہ برسے۔ سر کیوں؟ اب آپ کو نواز شریف صاحب کے میگا سکینڈلز بھی یاد آ رہے ہیں، رانا مشہود بھی یاد آ رہے ہیں، اصغر خان کیس بھی یاد آ رہا ہے، کیوں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ زیادہ دیر ہو گئی ہے؟ آپ لوگوں کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا؟ دیکھیں آپ کل کی گرمی اور کل کی سردی لوگوں کو یاد نہیں پڑتی، آپ کو یاد نہیں۔ یہ باتیں ہم نے کافی مرتبہ پارلیمنٹ میں بھی کہی ہے، رانا مشہود جو ہے، یہ میں نے خود پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ جی یہ ویڈیو آئی ہے، اس پہ دیکھ لو، مگر آپ کو یاد نہیں ہے۔ سر بالکل ٹھیک، یہ مجھے ایک چیز یاد نہیں آ رہی، ذرا بات پلیز میں نے وہ بتا دیں۔ پارلیمنٹ میں بھی کی ہے، نندی پور کی بات ہم نے پارلیمنٹ میں بھی کی ہے، تو آپ کو پتہ نہیں وہ چیزیں یاد نہیں پڑتی، اور پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں میں آپ کے سامنے کیا بیٹھا ہوں، میری پوزیشن کیا ہے، لیڈر آف اپوزیشن۔ بالکل میری بجٹ اسپیچ آپ نے ماشاءاللہ ضرور سنی ہوگی، 2.25 گھنٹے کی میری بجٹ اسپیچ تھی، ایک چیز کو میں نے تھریش آؤٹ کیا، ایگریکلچر کو جو کسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کی جو قیمتیں گر رہی ہیں، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر ہم جو میاں نواز شریف کو نہیں، ہم نے جب بھی کوئی سیو کیا ہے، دیکھیں پارس، آپ کو صرف جذبات میں یا تیزی سے بولنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں کہ آپ نے یہ جو باتیں ہم پہ کریں کہ وہ وقت یہ تھا کہ وہ پارلیمنٹ کو چیلنج تھی، ڈیموکریسی کو چیلنج تھی۔ ہم نے جو آج بھی میں کہتا ہوں، بڑا واضح طور پہ کہتا ہوں کہ جس دن پارلیمنٹ کو یا ڈیموکریسی کو تھریٹ ہوا، ہم اس کی مدد کو پہنچیں گے، اور وہ اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے، ہونے دو۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں نا، جی بالکل، بہت اچھی بات ہے یہ سر، بڑی زبردست بات کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں کی بات ہے۔ جب پاکستان کے اداروں کو خطرہ ہوگا، اگر میری افواج پاکستان کو خطرہ ہوگا، میری عدلیہ کو خطرہ ہوگا، میری ایگزیکٹو کو خطرہ ہوگا، میری پارلیمنٹ کو خطرہ ہوگا، میری ڈیموکریسی کو خطرہ ہوگا، تو کیا ہم خاموش بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے؟ نہیں، آج کیا ہم اس خطرے سے باہر آ گئے ہیں جو پھر آپ نے مزاحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا آپ تو سسٹم کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے تھے نا۔ اپوزیشن ہے، مزاحمت اپوزیشن ہے، ہمارا کردار ہی مزاحمت کرنا ہے لوگوں کے رائٹ کے لیے۔
آج بھی اگر چیئرمین بلاول نے کسانوں کی بات کی ہے تو وہ ان کے رائٹ کے لیے بات کی ہے. اگر مزدور کی بات کی ہے تو ان کے رائٹ ہم نے اپنے دور میں دیے. ہم نے اپنے دور میں آپ جا کے سروے کر لیں ایگریکلچر کی کہ لوگ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی کے 5 سال میں ہمیں بہت کچھ ملا. ہم وہ بات جہاں ہر جگہ پہ کرتے ہیں کہ جو اس ملک کا ایگریکلچر ہے, جو ہماری فوڈ باسکٹ ہے, اگر وہ کس دن ختم ہو گئی تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا. اس ملک کی سروائیول ہی فوڈ باسکٹ سے ہے کہ اپنی ہمارے پاس ہو. ہم دوسرے ملکوں کو نہ دیکھیں, ہم آسٹریلیا کو نہ دیکھیں, ہم امریکہ کو نہ دیکھیں, ہم کینیڈا کو نہ دیکھیں کہ ویٹ آئے گی. پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں, سن لیں, پہلی مرتبہ گندم ہم نے ایکسپورٹ کی 2010 میں, 2011 میں, فرسٹ ٹائم ان ہسٹری. ہم ہمیشہ منگاتے تھے کبھی 800 ملین ڈالر کی, کبھی $1 بلین کی گندم منگاتے. ہم پاکستانی کسان کے دینے کے بجائے آسٹریلیا اور کینیڈا کے کسان کو سبسڈی دیتے تھے. مگر آج آپ کے پاس ویٹ ہو رہی ہے. اگر یہ پرائسز نہیں ملی, اگر کسان مہنگائی, آج یوریا جو ہے بیٹھے بیٹھے 140 روپے بڑھا دی گئی, کسان کہاں سے دے گا؟ سر باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں. جو پرائسز ہیں وہ کاٹن کی پرائس جو 2009 اور 2010 اور 11 میں 4,500 سن لیں 4,000-5,000 کی ہے تھی, آج وہ 2,200-2,300 پہ کوئی نہیں اٹھاتا, جبکہ وہ 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے جو پرائسز بڑی ہے. سر کسان کو 2.5 سال سے سڑک پہ پڑا ہے. آپ کو 2.5 سال میں یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آئیں آپ لوگوں کو؟ مطلب شدت کیوں نہیں تھی؟ ایشوز تو ہیں. مجھے تکلیف یہ ہو رہی ہے پارس, تکلیف ہو رہی ہے مجھے کہ آپ جیسی پڑھی لکھی خاتون بھی یہ کہتی ہے کہ یاد کیوں نہیں. میں تو ہر وقت پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے, ابھی 3-4 مہینے پہلے میں نے پونے 3 گھنٹے اسپیچ اس پہ کی ہے. اب آپ کہتے ہیں آپ کو یاد نہیں آئی. میں نے اگلی تقریر کی ہے, میں نے کم سے کم ریکارڈ اسپیچز میری موجود ہیں. ہم نے یہاں پہ کہا ہے پارلیمنٹ میں کہ میاں نواز شریف آپ یہ میٹرو بس جو چلا رہے ہیں, آپ کا جو سلوگن ہے پرائیویٹائزیشن کا, یہ اس کے خلاف جا رہا ہے کہ حکومتیں نقصان دہ ادارے نہیں چلاتی, تو آپ کا موٹر وے تو آپ کا میٹرو تو پہلے دن سے نقصان میں جا رہا ہے. آپ اس کی جگہ پہ لوگوں کو اسپتالیں بنا کے دیں, کتابیں دیں, اسکول ٹاٹ کے اسکول ختم کریں. آپ اس ملک کے کسانوں کو سبسڈی دیں. آپ جو ہے, جو آئل میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, جو آئل میں آپ 45% ٹیکسز ڈال کے لوگوں کو وہ ریلیف دینے کے بجائے خود گورنمنٹ اپنا ریلیف لے رہی ہے, وہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے. آپ اس کو ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں. یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں, مگر آپ کو نہیں سر آپ کرتے رہیں, لیکن یہ کہا سر میں بالکل سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور اسی پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن کہا جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری نے جو آج سر سوالات توڑتے ہیں نا, جوابات, پیپلز پارٹی تو کہا جاتا ہے آپ پہ تنقید ہوتی ہے, آپ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں, آپ لوگ اس سے چڑھتے نہیں ہیں. لیکن جو آج بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کی ہے وہ برسے ہیں پنجاب کے کسانوں پہ بات کی. کہا جا رہا ہے وہ چونکہ عمران خان نے وہ ایشو اٹھا لیا ہے, وہ کر رہے ہیں, لہٰذا اب اس پہ آپ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. لیکن کسانوں کی حالت تو سندھ میں بھی خراب ہے نا, آپ کے سندھ کا کسان بھی رو رہا ہے, وہاں پہ مل مالکان مزے کر رہے ہیں. میں بریک کے بعد اس کا جواب لے لوں آپ سے خورشید شاہ صاحب تفصیلاً؟ جی ٹھیک, میں بریک لے لیتی ہوں. بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ذرا پیپلز پارٹی نے سندھ میں لوگوں کو کیا دیا ہے, چونکہ وہاں کی پارٹی ہے, بڑی پارٹی ہے, غریبوں کی پارٹی ہے. بات کریں گے بریک کے بعد, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا خورشید شاہ صاحب, کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سکڑ گئی ہے, ایک صوبے تک محدود ہو گئی ہے. سر آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ افتخار چودھری نواز شریف گٹھ جوڑ, آپ کی مفاہمتی پالیسیاں, یا پھر کرپشن کی داستانیں پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی جس دن سکڑ گئی تو بڑا نقصان ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی ایک مفاہمات ہے, اور پیپلز پارٹی کے سامنے ایسی حالات بھی پیدا ہوئے ہیں کہ یہاں پہ سندھ میں جام صادق کے زمانے میں جس طریقے کی الیکشن کروا کے پیپلز پارٹی کو سکڑا گیا تھا, تو اس کو ان نیچرل وے میں سکڑ نہیں سکے. اس کے بعد بھی یہ الزامات لگتے رہے, کیسز بنتے رہے, ہم پہ بنتے رہے, اور اس کے بعد 97 میں بھی پیپلز پارٹی کو صرف 14 سیٹیں دی گئی تھیں, اور ٹوٹل ہمارے پاس 17 سیٹیں تھیں. اور سارے ابھی تو ہم 4-5 سیٹیں پنجاب سے لیا ہے. 97 میں ہم نے تو کہیں سے سیٹ نہیں لی تھی, صرف 14 سیٹیں سندھ سے لی تھی. مگر ابھی نیچرلی دن بدن حالات چینج ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے جس حالات میں جو پاکستان کو پہلی مرتبہ ہسٹری میں
ایک ٹرانسفر آف پاور جو ہے سموتھ ٹرانسفر آف پاور ہوا جی شاہ صاحب ہسٹری میں پہلی مرتبہ پاکستان کی 65 سالہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ سر اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے نا یہ ایک ایسا ٹرانزیشن پیریڈ تھا دیکھیں بات سنیں نا جی ایک ایسا ٹرانزیشن پیریڈ تھا جس میں ہم اٹھ کے لڑائیاں کنٹینر پہ ہم بھی چڑھ جاتے اور پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی اور پھر ہم ایک نئے راستے پہ نکل پڑے. آپ اپریشیٹ کریں پیپلز پارٹی کی ڈیموکریٹک سوچ کو, پیپلز پارٹی کی ایک جذبے کو کہ ہم جمہوریت کے لیے جس پارٹی نے اپنا پہلا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر کھو دیا, ریکگنائز ورلڈ کا لیڈر تھا, ہم نے جمہوریت کے خاطر بی بی نے اپنی جان دے دی. وزیر اعظم دبئی میں بیٹھ کے بھی بن سکتی تھی مگر وہ نہیں بنی. وہ کہا مجھے پتا ہے مجھے مار دیں گے مگر اس ملک کو میں سسٹم سے باہر نکلنے نہیں دوں گی, میں سوات سے جھنڈا اتارنے نہیں دوں گی دشمنوں کو. تو پیپلز پارٹی اپنی بڑی بڑی قربانیاں دے کے جمہوریت کو بچاتی ہے. جب جمہوریت کو کنٹینر سے خطرہ ہوا سن لیں تب ہم نے جا کے یہ بات ضرور کی کہ جی یہ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے جنگ ہے, یہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے ساتھ جنگ ہے. اگر اس ہمارے اسپرٹ کو نیگیٹو آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر بڑا افسوس ہے. سر ہم تعریف کرتے ہیں. اب جب وقت ہے جب ملک کے کسانوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, ملک کے مزدوروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ملک میں تیل کی پرائسز دنیا میں کم ہو گئی ہے, ہم ابھی اسی پہ کھڑے ہیں 2-3 روپے دے کے ٹیکسز ڈال کے سر جو کام آپ کے اچھے تھے خورشید شاہ صاحب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں سر, اور دیکھیں عوام بھی عوام کو بھی چاہیے کہ وہ تعریف کریں. پھر یہ پیپلز پارٹی سکڑ کیوں رہی ہے؟ میں نے تو سارے پروگرام میں آپ کا ایک تعریف کا لفظ نہیں سنا. سر عوام کرے گی نا آپ کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے. خورشید شاہ صاحب ایک بات بتائیے سر, میں ایک بات جاننا چاہیے ہوں. آپ ابھی کہہ رہی ہیں کہ ہم تو آپ کے اچھے کاموں کی, ہم نے مڈل کلاس کے لوگوں کی تنخواہیں 125% بڑھائیں. سر آپ کی ڈیموکریٹک اسٹرگل کی ہم تعریف کرتے ہیں خورشید شاہ صاحب, لیکن میں جاننا چاہ رہی ہوں ابھی آپ نے بھٹو صاحب کی بات کی, آپ نے بی بی کی قربانیوں کی بات کی. سر کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے لیے آج بھی یہی ایگزامپلز موجود ہیں؟ آپ لوگ زرداری صاحب کی ایگزامپل کیوں نہیں دیتے؟ آپ لوگ یوسف رضا گیلانی صاحب کی ایگزامپل کیوں نہیں دیتے؟ آپ لوگ راجہ پرویز اشرف صاحب کی ایگزامپل کیوں نہیں دیتے؟ یہ راجہ پرویز اشرف صاحب پارٹی کے کارکن تھے, اس کو وزیر اعظم بنایا. آپ اپریشیٹ کریں کہ کارکن کو وزیر اعظم بنایا, آرڈنری ایک کارکن پیپلز پارٹی کا اس کو وزیر اعظم بنایا. 9 مہینے تھے جو ڈیلیور کر سکتا تھا. آج نواز شریف اتنے بڑے پاور سے آیا 2/3 میں, ہم تو 128 پہ تھے نا پارس. آپ سوچتی کیوں نہیں, ہمارے ساتھ کولیشن گورنمنٹ تھی, ہم اس کولیشن گورنمنٹ کو لے کے 5 سال پورے کیے بڑے طریقے کے ساتھ, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ. دہشت گرد مرگلا کی پہاڑیوں کے دوسرے طرف کھڑے ہو گئے, سوات آپریشن سامنے شروع ہو گیا. کیا ہو گیا آپ کو پاکستان کے 5 سال کے دور کو آپ یاد نہیں کرتے؟ 2010 کا سیلاب نے تباہی مچا دی, 2011 نے تباہی مچا دی, 2012 میں آپ کا لوڈ شیڈنگ ہو گیا, پاکستان کی اکانومی بیٹھتی جا رہی تھی کہ بھائی ہم سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں. دہشت گردی سے لوگوں نے اپنے پیسے نکال کے بھاگنا شروع کر دیا پاکستان سے. اس ساری مشکلاتوں کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے تقریباً 60 سے 70 لاکھ لوگوں کی تنخواہوں میں 125% اضافہ کیا. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دے کے ہم نے ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک کنسیپٹ شروع کیا کہ حکومتیں دیتی ہیں لیتی نہیں ہیں. ہم نے ٹیکس ریفارمز کیے, ہم نے سیل ٹیکس کو 17% سے 18% سے 22% سے کم کر کے 15% پہ لے گئے. ہم نے کیونکہ 2013 کے الیکشن میں وہ جیت گئے, وزیر اعظم بن گئے. یہ کیسی آپ کی پرفارمنس تھی شاہ صاحب؟ یہ کریڈٹ گوز ٹو پیپل, عوام کو جاتی ہے جس نے پنکھے کی سیاست کو مینار پاکستان پہ تو عوام نے صحیح فیصلہ کیا آپ کے خیال میں؟ جس نے جھوٹ کو, جس نے غلط بیانی کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, سچ سے منہ موڑ لیا. اب وہی عوام بات کرتی ہے کہ بھائی ظلم ہو رہا ہے. اب انہی چیزوں کو لوگ کہتے ہیں. مگر پیپلز پارٹی اپنا فلسفہ لے کے اگر باہر آتی ہے, باہر بات کرتی ہے, اگر بلاول بھٹو اسٹیٹ سے جمپ دے کے لوگوں میں آ رہا ہے, اگر بلاول بھٹو مظفر گڑھ میں پانی میں کود کے لوگوں سے ملنے جا رہا ہے, تب بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اب کیسے ہوش آیا ہے. سر آپ کہتے ہیں عوام رو رہی ہے جو فیصلہ اس نے کیا.
ठीक सर, खुर्शीद साहब एक बात बताएं, हम अब सिर्फ सिंध की बात कर लेते हैं। सर पीपल्स पार्टी ये क्यों समझती है, भी आपने अपनी कारकर्दगी भी बताई है, पीपल्स पार्टी ये क्यों समझती है कि अगर वो सिंध के अवाम को कुछ नहीं देगी तब भी सिंध के अवाम उसके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो गरीबों की पार्टी है ना। अब मैं जरा वो किसान वाली बात आपसे करना चाह रही हूँ। आपके इल्म में होगा कि सिंध के किसान रो रहे हैं, मिल मालिकान मजे कर रहे हैं, ना रोटी ना कपड़ा ना मकान, इल्म और ये तालीम और सेहत इसका फुकदान। खुर्शीद साहब आपके इल्म में है कि सिंध में नौकरियों के लिए रिश्वतों के बाजार गर्म है सर, कागजी पुल हैं, कागजी सड़कें हैं, कागजी नौकरियां हैं। क्या किया है सिंध की आवाम के लिए, जरा सिंध की आवाम को भी बताएं। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे तो कहा गया था कि पारस बड़ी अच्छी एंकर है, मगर कागजी रोड, कागजी सर ऐसा नहीं है, फलानी चीज़ें, कागजी फलानी चीज़ें, मैं अभी आपको गिनाना शुरू करता हूँ। हमने, आप जाके देख ले कि हैदराबाद से मीरपुर खास और कराची से ठट्ठा से जावल, थरपारकर और सक्खर से जखमाबाद और सक्खर से लाड़काना, दादू, कराची, ये रोड जो सारे लिंक रोड बन रहे हैं, जी जी। आप जाके उनको देख सर मेरा ताल्लुक सिंध से ही है खुर्शीद साहब। सिंध में इस वक्त तक मैं बता दूं, सिंध में इस वक्त तक तकरीबन 11,000 किलोमीटर रोड बने हैं। सिर्फ मेरे हलके में 7 से 750 रोड बने हैं। सिंध में गांव में बिजली दी गई है, ऐसे हम लोग नहीं आए हैं। सिंध में तकरीबन 4 से 5 हजार गाँव को गैस दी गई है, जो हमारा राइट है। और लोग वैसे वोट नहीं देते। पारस, ये कह देना कि मैं आपको बताऊं, SIUT पहले कराची में थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अप्रिशिएट करता हूं डॉक्टर अदीब, सिंध में, इंटीरियर सिंध में हमने सक्खर में सर मैंने किसान की बात की थी, वो बड़े वो गन्ने पे 4 अरब सब्सिडी दे दी आपने, लेकिन उसको कीमत नहीं दिलवा सके आप लोग। सुन लेना, जहां तक बात है प्राइसेस की, आज भी सिंध के गोदामों में 1,60,00,000 गंदम की बोरियां पड़ी हुई हैं। वो किसानों से ली गई है या तुमने और मैंने दी हैं? सर 182 कॉटन की, सुन लेना किसान को। कॉटन की प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ चलती है। मुझे याद है कि 95 में कैबिनेट में एक मरतबा इशू उठा था कि आलू की कीमतें जो है वो बिल्कुल किसान को नहीं मिल रही है, तो बीबी ने ऑर्डर दिया था TCP को कि वो परचेज की जाए, चाहे आपको समंदर में फेंकना पड़े, किसान को भूखा मत रहने शाह साहब का बताएं कि उन्होंने क्या किया। खुर्शीद साहब मैं आज की बात से, क्योंकि अब टाइम कम है, मैं आज की बात जानना चाह रही हूँ। नहीं सर, वो गंदम की जो 1300 फीमन कीमत थी, क्या वो किसान को मिली? जो शुगर की 182 सर मिली? सर वो 1100 रुपए मिली है, 1100 रुपए फीमन में फरोख्त हुई है। वो हमारा बिजनेसमैन रहीम यार खान बावड़ों की बॉर्डर क्रॉस करके वहां से 150 में लेके आया है सर। पंजाब से। सर गन्ने की तो 182 है, वो तो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की थी ना, क्या वो किसान को मिली? वो 172 मिली, वो बाद में की रिवाइज मिलनी चाहिए थी। वो हमने सिंध गवर्नमेंट को कहा। सर मैं एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन मैं मिला, मैंने कहा जी आपको किसानों को ये कीमतें देनी चाहिए जी। कॉटन की, राइस की कीमतें अभी पंजाब हो, सिंध हो, ये एक इंटरनेशनल प्राइसेस चलती है। आपकी पार्टी के तवातुर से इजलास दुबई में हो रहे हैं। खुर्शीद साहब, क्या आसिफ अली जरदारी साहब वापस आएंगे या अभी मुल्क की फजाएं उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है? देखिए, हमारी ये पहली मर्तबा नहीं है, हमेशा हम मीटिंग दुबई में भी करते रहे हैं, लंदन में भी करते रहे हैं, पाकिस्तान में भी करते रहे। अगर करते रहे तो कोई ऐसी बला तो नहीं आ गई, कोई ऐसा मसला तो नहीं है। सर आसिफ अली जरदारी साहब के फुटप्रिंट्स पार्टी पे मदहम होंगे या वैसे ही रहेंगे? क्या वो आएंगे? मैं दोबारा पूछ रही हूँ, और कब तक आएंगे आपके ख्याल में? क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उनका बेटा इधर है, वो सियासत कर रहा है, वो भी आएंगे। ठीक, उनकी बहन इधर है, वो क्यों नहीं? जब वो वापस आएंगे तो फिर वो आपकी दुआओं से? जी बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह, हम तो दुआएं कर रहे हैं वो जल्दी आए सर। लेकिन आप ही लोगों ने उनको कहा है, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के फिलहाल ना आए सर। जब वो वापस आएंगे तो कौन सी सियासत करेंगे, मफाहमती या मजामती, जरदारी वाली या बिलावल भुट्टो वाली? आसिफ अली जरदारी के लिए 11-12 साल जो बंदा जेल में रह के आए जी, उसके लिए ये बात सोचना कि वो भाग रहा है, नहीं भागेगा नहीं, वो यहाँ आएगा, यहाँ बैठेगा, सियासत करेगा। ठीक सर। पारस, जितना आपका नाम अच्छा है पारस है, उतनी
बात में भी नरमी और प्यार पैदा किया। सर चले जोश में नहीं आया। एक बड़ी नरमी से एक सवाल कर लेती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कहा जा रहा है इस वक्त अपनी नाम और अपने साख को बचाना है। इसके लिए क्या प्रोग्राम है, आपके पास क्या प्लान्स हैं? क्योंकि सर ये जरूरी चीज है ना इस वक्त में, और कितना वक्त दरकार होगा आपको? देखें, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ। पाकिस्तान के लोग इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, हर शख्स इज्जत एहतराम करता है। इस वक्त चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मियां रज़ा रब्बानी है, जिनको आप भी जानते हैं। लीडरशिप ने जिन लोगों को आगे किया है वो आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सियासत को इबादत समझ के आगे चलाया है और हम आपको रिफ्लेक्ट नजर आते हैं पार्टी के। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां ज़ेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।